बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज का हमारा टॉपिक है मौलाना हाली। मौलाना हाली एक खाका है जो मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमूए चंद हम असर से लिया गया है। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के माना और मफ़ाहीम भी साथ साथ बयान करते जाएंगे। गालिबन 1892 या 93 का ज़िक्र है जब मैं मदरसातुल उलूम मुसलमानाने अलीगढ़ से मुराद क्या है, अलीगढ़ कॉलेज में तालिब इल्म था। मौलाना हाली उस ज़माने में यूनियन के पास की बंगलिया में मुकीम थे। बंगलिया छोटे बंगले को कहा जाता है। मुकीम थे, रहाइश पजीर थे। मैं उन तातीलों के ज़माने में वतन नहीं गया। तातीलात होना चाहिए, यानी तातील की जमा छुट्टियाँ, और बोर्डिंग हाउस हॉस्टल को कहा जाता है। अक्सर मगरिब के बाद कुछ देर के लिए मौलाना की खिदमत में हाजिर हो जाता। मौलवी साहब उस ज़माने में हयात जावेद की तालीफ़ में मसरूफ़ थे। अच्छा, हयात जावेद ये वो सवाने उमरी है जो सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तालीफ़ होता है तरतीब देना, यानी लिख ली थी और उसको मुरतब कर रहे थे। और साथ ही साथ यादगार गालिब वो सवाने उमरी है जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने उस्ताद मुहतरम गालिब के बारे में लिखी, यानी इसमें उनकी सवाने उमरी है, वो भी तरतीब दे रहे थे। उन्हीं दिनों मेरे एक अज़ीज़ मेरे यहाँ मेहमान थे। मैं जो एक दिन मौलाना के यहाँ जाने लगा तो वो भी मेरे साथ हो लिए। कुछ देर मौलाना से बातचीत होती रही। वापस आते वक्त रास्ते में मेहमान अज़ीज़ फरमाने लगे कि मिलने से और बातों से तो ये नहीं मालूम होता कि ये वही मौलवी हाली हैं जिन्होंने मुसद्दस लिखा है। मुसद्दस मौलाना हाली की तवील नज़्म है जिसको मुसद्दसे मद्दो जज़र इस्लाम भी कहा जाता है, और ये मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है, यानी मुसद्दस 6 मिसरों पर मुश्तमिल, यानी ऐसी सिनफ़े सुखन जिसमें 6 मिसरे हों। 4 मिसरे हम कवाफ़ी व हम रदीफ़ हों और 2 मिसरे जो हैं वो अलग से हम कवाफ़ी व हम रदीफ़ हों। इसको मुसद्दसे, दूसरे मानों में मुसद्दसे मद्दो जज़र इस्लाम भी कहा जाता है। ये मौलाना की फ़ितरी सादगी थी जो इस ख़्याल का बाइस हुई। एक दूसरा वाक़या जो मेरी आंखों के सामने पेश आया और जिसका ज़िक्र मैंने किसी दूसरे मौका पर किया है, ये 1905 का ज़िक्र है जबकि गुफ़राने माब आला हज़रत मरहूम की। अच्छा, गुफ़राने माब इसका मतलब ये है कि मरहूमो मग़फ़ूर। गुफ़राने माब आला हज़रत मरहूम यानी मरहूमो मग़फ़ूर की जोबली क्या है? वो जश्न जो कोई कौम अपने 25 साला यादगार के तौर पर मनाती है, वो सिल्वर जुबली होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मौलाना हाली। मौलाना हाली मौलवी अब्दुल हक की किताब जो खाकों पर मुश्तमिल है, चंद हम असर, उसमें से एक खाका आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। गालिबन 1892 या 93 का ज़िक्र है जब मैं मदरसातुल उलूम मुसलमानाने अलीगढ़ यानी अलीगढ़ कॉलेज में तालिब इल्म था। मौलाना हाली उस ज़माने में यूनियन के पास की बंगलिया में मुकीम थे। बंगलिया छोटे बंगले को कहा जाता है। मुकीम थे, रहाइश पजीर थे। मैं उन तातीलों के ज़माने में वतन नहीं गया, यानी छुट्टियों के दौर में वतन नहीं गया, और बोर्डिंग हाउस में ही रहा। हॉस्टल में, बोर्डिंग हाउस हॉस्टल को कहा जाता है। अक्सर मगरिब के बाद कुछ देर के लिए मौलाना की खिदमत में हाजिर हो जाता था। मौलवी साहब उस ज़माने में हयात जावेद की
مولوی صاحب اس زمانے میں حیات جاوید کی تالیف میں مصروف تھے۔ حیات جاوید مولانا حالی کی وہ کتاب ہے جو سوانح عمری ہے، جو انہوں نے سر سید احمد خاں کے بارے میں لکھی۔ تالیف یعنی ترتیب دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یادگار غالب بھی مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، یہ بھی سوانح عمری ہے جو انہوں نے اپنے استاد محترم حضرت غالب کے بارے میں لکھی، کو بھی ترتیب دے رہے تھے۔ انہی دنوں میرے ایک عزیز میرے ہاں مہمان تھے، میں جو ایک دن مولانا کے ہاں جانے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ ہو لیے۔ کچھ دیر مولانا سے بات چیت ہوتی رہی۔ لوٹتے وقت رستے میں مہمان عزیز فرمانے لگے کہ ملنے سے اور باتوں سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وہی مولوی حالی ہیں جنہوں نے مسدس لکھا۔ مسدس مولانا الطاف حسین حالی کی طویل ترین نظم، جس کو مسدس مد و جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے، جو مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے، یعنی 6 مصروں پر مشتمل انداز اپنایا گیا ہے اس کے اندر۔ یہ مولانا کی فطری سادگی تھی جو اس خیال کا باعث ہوئی۔ ایک دوسرا واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا اور جس کا ذکر میں نے کسی دوسرے موقع پر کیا ہے، یہ 1905 کا ذکر ہے، جبکہ غفران مآب اعلیٰ حضرت مرحوم کی غفران مآب اعلیٰ مرحوم یعنی مرحوم و مغفور جوبلی، گولڈن جوبلی، سلور جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی، یہ نام آپ نے سنے ہوں گے۔ جوبلی دراصل کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے 25، 50 یا 60 سالہ کو یادگار کے طور پر مناتی ہے، یعنی سلور جوبلی جو ہوگی وہ 25 سالوں پر مشتمل ہوگی، گولڈن جو ہے وہ 50 سالوں پر، اور اسی طرح ڈائمنڈ جوبلی جو ہے وہ 60 یا 70 سالوں پر منائی جاتی ہے۔ بلدہ حیدرآباد اور تمام ریاست میں بڑے جوش اور شوق سے منائی جا رہی تھی۔ مولانا حالی بھی اس جوبلی میں سرکار کی طرف سے مدعو کیے گئے تھے، یعنی دعوت دی گئی تھی انہیں بھی۔ زمانہ قیام میں اکثر لوگ صبح سے شام تک ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک صاحب جو علی گڑھ کالج کے گریجویٹ اور حیدرآباد میں ایک معزز عہدے پر فائز تھے، مولانا سے ملنے آئے۔ ٹم یعنی 2 پہیوں والی گھوڑا گاڑی کو کہا جاتا ہے، گھوڑا گاڑی، اس پر جس کو دوسرے معنوں میں آپ تانگا کہہ سکتے ہیں، پر سوار تھے۔ زینے کے قریب اترنا چاہتے تھے۔ زینہ سیڑھیاں سائس کی جو شامت آئی، سائس یعنی گھوڑے کا خدمتگار، تو اس نے گاڑی 2 قدم آگے جا کھڑی کی۔ یہ حضرت اس ذرا سی چوک کیا کہتے ہیں، غلطی، چوک پر آپے سے باہر ہو گئے، محاورہ ہے یعنی غصے میں آ گئے، اور 60 کئی ہنٹر اس غریب کے رسید کر دیے۔ 60 یعنی تڑا تڑ، ہنٹر کوڑا چابک، رسید کر دیے، لگا دیے۔ مولانا یہ نظارہ اوپر برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کھٹ سیڑھیوں پر سے چڑھ کر اوپر آئے، مولانا سے ملے، مزاج پرسی کی اور کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا مولانا کا چہرہ بالکل متغیر تھا یعنی بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ برآمدے میں ٹہلتے جاتے تھے اور کہتے، ہائے ظالم نے کیا کیا، اس روز کھانا بھی اچھی طرح نہ کھا سکے۔ کھانے کے بعد قیلولے کی عادت تھی۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے، وہ بھی نصیب نہ ہوا۔ فرماتے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ہنٹر کسی نے میری پیٹھ پر مارے ہیں۔ اس کیفیت سے جو کرب اور درد مولانا کو تھا وہ شاید اس بد نصیب سائز کو بھی نہ ہوا ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کس قدر منکسر المزاج تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کی تحریروں کے اندر، ان کی شاعری کے اندر بھی یہی انداز ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ حلیم تھے، بردبار تھے، نرم دل کے مالک تھے۔ آپ دیکھیں مولانا حالی کے علاوہ اور بھی
جو دوست تھے، جو ساتھی تھے سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار میں اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں کا شمار ہوتا ہے ان میں ڈپٹی نذیر احمد ہیں، ان میں نواب محسن الملک ہیں، نواب وقار الملک ہیں، مولوی ذکاء اللہ ہیں، مولانا الطاف حسین حالی بھی ہیں، مولانا شبلی نعمانی بھی ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں کہ مولانا شبلی نعمانی جو ہیں انہیں بھی اختلاف تھا سر سید احمد خان سے، اور انہوں نے اپنی تحریروں کے اندر اس بات کا تذکرہ بھی کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے دور میں بھی یہ بات زیر بحث رہی کہ انہوں نے جو اپنا ناول لکھا ابن الوقت، اس میں سر سید احمد خان کی نقل اتاری گئی، ان کا چربہ اس میں اتارا گیا۔ تو مولانا حالی واحد ہیں جنہوں نے سر سید احمد خان سے اگر کسی بات پہ اختلاف ہوا بھی تو اس کا برملا اظہار نہیں کیا، اس کو برداشت کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ان کے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے حوالے سے جو کتاب لکھی حیات جاوید سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اور سر سید احمد خان بھی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ جب قیامت کے روز رب مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں، تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوائی، یعنی مسدس مد و جزر۔ اسلام ایک ایسی شاہکار نظم ہے جس کے اندر مسلمانوں کے ماضی کا بھی، تابناک ماضی کا بھی ذکر ہے، اور موجودہ حالات کی زب و حالی کو بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے ان کے جذبات کو گرمانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس یعنی شاعری اور نثر کے علاوہ جو ایک اہم کارنامہ ہے وہ ان کی مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ تنقید کی وہ کتاب جس کو باضابطہ طور پر اردو ادب میں تنقید کی پہلی کتاب کا جو مقام ہے وہ حاصل ہے، وہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سارے سکم ہیں، سکم اس اعتبار سے کہ اس میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یا وہ جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں تنقید کے حوالے سے، وہ سارے مغربی نقادوں سے سرقہ ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اردو ادب میں باضابطہ طور پر تنقید کی پہلی کتاب لکھنے والے کا جو اعزاز ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کو حاصل ہے۔ مولانا کی سیرت میں دو ممتاز خصوصیتیں تھیں، نمایاں اوصاف، ممتاز خصوصیتیں، نمایاں اوصاف، ایک سادگی اور دوسری درد دل، اور یہی شان ان کے کلام میں ہے۔ ان کی سیرت اور ان کا کلام ایک ہے، یا یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ مجھے اپنے زمانے کے بعض نامور اصحاب صاحب کی جمع مطلب اشخاص سے اور اپنی قوم کے اکثر بڑے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل عادات، پاک سیرت پاک کردار کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا، اس بات میں سر سید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے۔ خاکساری اور فروتنی خلقی تھا، یعنی پیدائشی طور پر ان کے اندر عاجزی تھی، فروتنی یعنی مسکینی تھی، انکساری تھی۔ اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے، جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر جاتا، اور عمر بھر ان کے حسن اخلاق کا مداح رہتا۔ حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق، مداح معترف رہتا یعنی تعریف کرنے والا۔ ان کا رتبہ بہت بڑا تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے سے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک بار جب وہ علی گڑھ میں مقیم تھے، میں اور مولوی حمید الدین مرحوم ان سے ملنے گئے تو سر قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سر قد یعنی سیدھا اٹھنا، تعظیم عزت۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں۔ محجوب کرنا، شرمندہ کرنا۔
فرمانے لگے آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں، آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں۔ ناخدا ملاح کو کہتے ہیں۔ مراد کیا ہے یہاں پہ؟ رہنما۔ مولانا بہت ہی رقیق القلب تھے، رقیق القلب، رحم دل، نرم دل، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے۔ رفع کرنا، دور کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتے تھے، باوجود دی کے یعنی اس کے باوجود ان کی آمدنی قلیل تھی، کم تھی، لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے۔ اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہ تھی، یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ مختص نہیں تھا کچھ کے چھوٹے یا بڑے کے ساتھ تخصیص ہوتا ہے، امتیاز، خصوصیت۔ بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے، اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مند ان کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے۔ یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے پاس بھی کوئی چیز کم ہو اور آپ اس دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں۔ اور دیکھا جائے تو مسدس مدوجزر اسلام میں بھی ایسے اشعار انہوں نے قلم بند کیے ہیں کہ جس میں حقوق الناس کا خاص طور پہ تذکرہ آتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یہ اشعار ہیں۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مولانا حالی تھے ان کے اندر جو کشش تھی وہ ایسی تھی کہ جس کے بارے میں ایک شاعر کہتے ہیں، تم میں جو بھی کشش ہے بڑے کمال کی ہے، سبھی تمہارے گرفتار لوگ ملتے ہیں۔ جی، تعصب ان میں نام کو نہ تھا، ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ جب کبھی ہندو مسلم نزاع مطلب جھگڑے، لڑائیاں کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو انہیں بہت رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ تحریر و تقریر میں تو کیا، نج کہتے ہیں یعنی اپنی ذات، نجی، اپنی پرسنل، اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے کبھی کوئی کلمہ ایسا سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو برا مانتے اور نصیحت کرتے۔ بے تعصبی کا وصف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے۔ نام و نمود چھو کر نہیں گیا۔ نام و نمود سے مراد کیا ہے کہ شو آف، دکھاوا، خود نمائش کرنا، ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے کہ جہاں یہ آتی ہے کچھ نہ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے شاعروں میں تو تعالی عیب ہی نہیں رہی بلکہ شیوا ہو گئی۔ تعالی کیا ہوتا ہے؟ یعنی شاعری کے اندر، شاعری میں اظہار فخر کرنا، اس کو ایک طرح سے شیخی بھی کہا جاتا ہے۔ شیخی کہہ سکتے ہیں غرور اور تکبر کو۔ ایسے بے شمار اشعار، بلکہ ایک وقت ایسا آیا اردو ادب کے اندر کہ شعراء اس کو لازم سمجھنے لگے کہ غزل کا آخری شعر یا کوئی بھی ایسا شعر جس میں شاعرانہ تعالی کا مظاہرہ کیا جاتا۔ بے شمار ایسے اشعار ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی شعر ہمیں غالب کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے باداناب، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے باداناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ یہ چیز ہمیں غالب کے ہاں کیسے نظر آتی ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور اگر اقبال کا ہی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اسی طرح موصفی ہیں، درد ہیں، میر تقی میر ہیں، سب کے ہاں میں ایسے اشعار نظر آتے ہیں جس میں شاعرانہ تعالی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ وہ سیدھی سادی باتیں کرتے تھے اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، بحث کر کے اپنی فضیلت جتانا یا اشارے کنائے میں دوسروں کی تحقیر
تحقیر، انسلٹ کرنا اور در پردہ اپنی بڑائی دکھانا ان میں بالکل نہ تھا۔ ہاں، شعر میں البتہ کہیں کہیں تعلیق آ گئی ہے، مگر وہ بھی ایسے لطیف پیرائے میں کہ خاکساری کا پہلو وہاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا، جیسا کہ حیات سعدی، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے۔ یہ تصانیف ہیں، ان پہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ حیات سعدی، شیخ سعدی کی زندگی کے بارے میں لکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ صحیح ذوق پیدا کرنے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن وہ خام خواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آ پڑتی تو وہ کھل کر اس کے نکات جو ہیں وہ بیان کرتے۔ ہمارے ہاں یہ دستور سا ہو گیا ہے کہ جب کبھی کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اسے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ شاعر سے اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ اسے بھی اپنا کلام سنانے کا شوق گدگداتا ہے، اور جانتا ہے کہ اس کا مخاطب بھی اس سے یہی فرمائش کرے گا، اور بعض اوقات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر فرمائش کے ہی اپنے کلام سے محسوس فرمانے لگتے ہیں۔ محسوس ہونا، لطف اندوز ہونا، یہاں پہ یہ طنزاً یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے، لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس بات کے آرزو مند ہوتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کا کلام اس کی زبان سے سنیں۔ لوگ مولانا حالی سے بھی فرمائش کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے، اور اکثر یہ عذر کر دیتے تھے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ محض عذر لنگ ہی نہ تھا، عذر لنگ ناقابل یقین عذر، یعنی ایسا بہانہ جس پر عقل یقین کرنے کو تیار نہ ہو۔ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بچتے تھے، یعنی اپنی نمائش کرنے سے بچتے تھے۔ جن دنوں مولانا حالی کا قیام حیدرآباد میں تھا، ایک دن گرامی فارسی کے مشہور شاعر مولانا غلام قادر گرامی، ان کے پورا نام نہیں لکھا گیا، ان کا ذکر ہے یہاں پہ۔ مرحوم نے چائے کی دعوت دی، چاند اور احباب کو بھی بلایا۔ چائے وغیرہ کے بعد جیسا کہ معمول ہے کہ مطلب فرمائش ہوئی کہ کچھ اپنا کلام سنائیے۔ مولانا نے وہی حافظے کا عذر کیا۔ ہر چند لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جو بھی یاد ہو فرمائیے، مگر مولانا عذر ہی کرتے رہے۔ اتنے میں ایک صاحب کو خوب سوچی، وہ چپکے سے اٹھے اور کہیں سے دیوان حالی لے آئے اور لا کے سامنے رکھ دیا۔ اب مجبور ہوئے، کوئی عذر نہیں چل سکتا تھا۔ آخر انہوں نے یہ غزل سنائی جس کا مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ اچھے سے اچھے کی تلاش میں گامزن سفر رہتا ہے، اور غزل کے مطلع میں مولانا الطاف حسین حالی بھی اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کی جو جستجو ہے اور جو کوشش ہے وہ یہی ہے کیا کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اچھے سے اچھے کی تلاش میں انسان کو، یہ ایک سبق بھی ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے، کہ زندگی میں یہ نہیں کہ آپ نے کچھ حاصل کر لیا اور آپ نے وہیں فل سٹاپ لگا دیا، بلکہ خوب سے خوب تر کی جستجو انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، مقصد کوئی بھی ہو اب دیکھیں کیا مقصد ان کا ٹھہرتا ہے، یعنی کہاں ان کی وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے، کہاں ان کی وہ تسلی ہوتی ہے کہ بس یہ چیز جو ہے حرف آخر ہے اور اس سے آگے اب کچھ نہیں، چاہے وہ زندگی کے اندر کوئی مقصد ہو، کوئی فرد واحد ہو یا کچھ بھی ہو، ان سب حوالوں سے۔ آج کل تو ہمارے اکثر شاعر لے سے یا خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں، لے سے، ترنم سے، ان کا ذکر نہیں، لیکن جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں، تحت اللفظ ہوتا ہے ترنم کے بغیر پڑھنا، ان میں بعض طرح سے چشم و ابرو، بھویں اور آنکھ، ہاتھ، گردن اور دوسرے اعضاء سے کام لیتے اور بعض اوقات ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ مولانا سیدھے سادے
طور سے پڑھتے تھے، البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید کی طرف سے 2 دسمبر 1886 کو یہ قائم کردہ ایک ایسا ادارہ تھا جس کا پہلا اجلاس علی گڑھ میں ہوا، اور اس میں مختلف علاقوں کے 161 نمائندے شامل ہوئے۔ مختلف علاقوں کے مسلمان سال بسال اس کانفرنس میں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کے علاوہ قومی مسائل پر بھی گفتگو کرتے تھے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس کے عزائم کے بارے میں اس کانفرنس کے پلیٹ فارم سے آگاہ کیا تھا، اور آل انڈیا مسلم لیگ کا جو قیام تھا وہ بھی اس کانفرنس کے ایک اجلاس میں عمل میں آیا تھا۔ مولانا کا مزاج کچھ علیل تھا، علیل بیمار تھے۔ انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی، جو بلند آواز مقرر تقریر کرنے والے اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے۔ سلیم صاحب ایک بند ہی پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے رہا نہ گیا، نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنی شروع کر دی۔ ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا۔ کوہرام شور یعنی نالا و زاری ہونے لگی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہم نے ریڈنگ کی۔ اب بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بات قابل فہم ہو، کوئی سوال جو آپ نے پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔